मिस्टर एक्स आए हैं और सारा खान है, पहले मिस्टर एक्स को ले लें। जी मिस्टर एक्स। जी मुफ्ती साहब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुफ्ती साहब, जैसे अक्सर बात होती है कि जो दुनिया के जितने ममालिक हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि उनके कानून इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इस दुनिया में जो कानून लगेगा वो हार्म प्रिंसिपल के बेस पे लगेगा, कि एक दूसरे को जो हार्म पहुंचा रहा है वो सबसे बड़ा कानून है। लेकिन अगर हम इस्लाम में देखते हैं तो वो भी एक किस्म से इसका दूसरा रूप ही है कि जो अल्लाह और रसूल को हार्म पहुंचा रहा है, उनकी गुस्ताखी कर रहा है, वो सबसे बड़ा यानी कि अपराध हो जाता है। और इसमें अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली तो जो रसूल अल्लाह की गुस्ताखी है वो अल्लाह की गुस्ताखी से ज़्यादा बड़ी मानी जाती है, और जितने मतलब वायलेंस हुई है वो इसके बेस पे ज़्यादा देखी जाती है। तो इसको भी तो वही है, मतलब उसी का दूसरा रूप है। देखें, सबसे पहले बात तो ये है कि हम हार्म प्रिंसिपल का इनकार नहीं करते हैं, ठीक है। कवानीन बनते ही हार्म प्रिंसिपल की बुनियाद पर हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है लिबरल हार्म प्रिंसिपल में और इस्लामी हार्म प्रिंसिपल में। वो फर्क ये है कि लिबरल हार्म प्रिंसिपल या सेक्युलर रियासतों में जो हार्म प्रिंसिपल है उसमें हार्म को डिफाइन नहीं किया गया है। ये तो कहा गया कि भाई जो चीज भी नुकसानदेह होगी वह गलत होगी और उसको कानूनी तौर पर हम कंट्रोल करेंगे, और जो चीज नुकसानदेह नहीं होगी, नफा बख्श होगी, उसको अलाउ करेंगे। लेकिन नुकसानदेह क्या चीज होगी उसको डिफाइन नहीं किया जाता, बल्कि उसकी डेफिनेशन को छोड़ दिया जाता है लेजिस्लेटर्स की राय के ऊपर, पर्सनल आइडियोलॉजी और उनकी ओपिनियन के ऊपर। मसलन किसी मुल्क के लेजिस्लेटर्स ने यह तय किया कि भाई 16 साल की लड़की अगर निकाह करती है, शादी करती है, तो ये हार्मफुल है, उसको हार्मफुल मान लिया गया। आप उससे तकरीबन 400 मील आगे गए दूसरे मुल्क में, और वहां के लेजिस्लेटर ने ये डिसाइड किया कि नहीं, 18 साल भी शादी करना गलत है, 21 साल एज होनी चाहिए, 21 साल से कम में अगर कोई लड़की शादी करेगी तो ये हार्मफुल है, तो उसको हार्मफुल मान लिया गया। तो ये डिसाइड कौन कर रहा है? ये डिसाइड लेजिस्लेटर्स कर रहे हैं। और ये जो लेजिस्लेशन बनता है उसके बहुत सारे फैक्टर्स में से एक फैक्टर इंडस्ट्री की डिमांड भी है। यानी जब हम 21 साल तक लड़की को घर बिठाएंगे, ऊपर से हम ये तहरीक चलाएंगे कि लड़का और लड़की दोनों को प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल करनी है। अब लड़कियां प्रोफेशनल एजुकेशन में गई, 21 साल तक की उन्होंने बैचलर्स या अपना जो भी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लिया, तो एक फितरी चीज है कि लड़कियां चाहेंगी कि भाई जिस तरीके से हमने मेहनत की है और लड़कों को उस मेहनत का फल मिलता है, जॉब मिलती है, तो हम भी जॉब करें और इंडस्ट्री का हिस्सा बने। तो 2 हाथ की जगह इंडस्ट्रीज को 4 हाथ मिलते हैं। लेकिन अगर लड़की की शादी जल्दी कर दी जाती है तो वो जो 2 हाथ इंडस्ट्री के काम आने थे वो अब फैमिली के काम आ रहे हैं, और ये पूरा जो कैपिटलिज्म है ये फैमिली निजाम के खिलाफ है। तो उसके पीछे ये मोटिव है। लेकिन इस्लाम में जो हार्म प्रिंसिपल है उसमें फर्क ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आप फरमाते हैं कि ला ज़ररा वला ज़िरारा फिल इस्लाम, कि इस्लाम में ना तो दरर है, दरर के माने आते हैं हार्म के, और ना ज़िरार है, ज़िरार के माने भी हार्म के आते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ना तो किसी को इस बात की इजाजत दी जाएगी कि वो दूसरे को नुकसान पहुंचाए, और न ही कोई कानून ऐसा बनेगा कि जिससे नुकसान पहुंचे। ना तो आप नुकसान पहुंचा सकते और न ही कोई ऐसा कानून बना सकते कि जिससे किसी को भी नुकसान हो। अब सवाल यह है कि भाई नुकसान की डेफिनेशन क्या है? नुकसान कहते हैं अल मफसदा को। मफसदा एक लफ्ज है जिसकी जो निकला है फसाद से, फसाद उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। अब फसाद किसे कहते हैं? फसाद को जो डिफाइन किया गया वो इस तरीके से किया गया कि खुदा और खुदा के रसूल की बातों को की मुखालफत करना फसाद है, और अगर उसके खिलाफ जाए, यानी उसकी उनकी बातों को न माने, कुरान को न माने, सुन्नत को न माने, तो इसको मफसदा कहा जाता है। यही जरर है। तो अब खुलासा ये निकला कि अगर आप कुरान और सुन्नत, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ चल रहे हैं, चाहे आप किसी इंसान को नुकसान न पहुंचाएं, लेकिन ये जरर में आएगा, इवन अगर आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो। इसकी 2-3 मिसालें मैं आपको दे देता हूं। पहली मिसाल, एक आदमी स्मोक करता है और अपने कमरे में करता है, पब्लिक जगह, पब्लिक प्लेस में नहीं करता। स्मोकिंग से किसी को नुकसान नहीं है सिवाय उसके अपने, लेकिन इस्लाम में इसको जायज करार नहीं दिया गया। एक आदमी अपने बेडरूम में रात को शराब पीता है और सुबह तक के सोबर हो जाता है,
باہر جب نکلتا ہے تو وہ نشے میں نہیں ہوتا، لیکن اس کو حرام قرار دیا گیا چونکہ شراب پی کر اس نے اپنا نقصان کیا۔ اسی طریقے سے یہ تو چلے پھر بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا باڈی کے اوپر اثر پڑ رہا ہے، آپ کسی کی اس کے پیٹ پیچھے برائی نہیں کر سکتے۔ بھائی غیبت کرنا حرام کیوں ہے؟ اس میں کس کا نقصان ہے؟ کسی کا بھی نقصان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو حرام قرار دیا گیا۔ جھوٹ بولنا کہ جس سے کسی کا نقصان نہ ہو رہا ہو، محض آپ جھوٹ اس لیے بول رہے ہیں تاکہ سامنے والے کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ آ جائے، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ حالانکہ اس میں تو کسی کا نقصان نہیں، چونکہ آپ نے جھوٹ بولا اور جھوٹ بولنا غلط ہے۔ اس طرح کی دسیوں بیسیوں مثالیں ہیں کہ جن میں ضرر اور ہارم کا پہلو نہیں آتا اور اس کے باوجود اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور جہاں آپ دوسرے کو اور اس کی زندگی کو متاثر کر رہے ہیں وہ تو حرام ہے ہی۔ اس کی بھی ایک مثال لے لیجئے، آپ نے کسی کے اوپر تہمت اور الزام لگایا، اس الزام لگانے کی وجہ سے اگلے بندے کا نہ تو کوئی جانی نقصان ہوتا نہ مالی نقصان ہوتا۔ آپ کسی بھی لبرل سیکولر ریاست میں چلے جائیں، اگلا بندہ جب اس کا جانی اور مالی نقصان نہیں ہے تو آپ کے اوپر ڈیفیمیشن کیس نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر آپ ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہیں تو اگر آپ نے کسی کے اوپر الزام لگایا اور اگلے کا نہ جانی نقصان ہوا نہ مالی نقصان ہوا، وہ تب بھی آپ کے اوپر ڈیفیمیشن کیس کر سکتا ہے، اور یہ تہمت اور الزام لگانا حرام ہے۔ تو یہ اتنی ساری مثالیں میں نے آپ کو دے دی ہیں۔ تو یہ قوانین بھی ہارم کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، لیکن ہارم کو پراپرلی ڈیفائن کیا گیا ہے۔ نہیں مفتی صاحب، میرا مقدمہ یہاں پہ ایک اور یہ ہے کہ جو سب سے اس میں ایک پوائنٹ جی مسٹر ایکس یہ ایڈ کرنا ہے کہ دیکھیں جو ماڈرن لاز ہے نا، وہ فلاسفیکلی جو ہے وہ ایک ڈائلیما میں ہے۔ وہ ڈائلیما کیا ہے کہ ان کے یہاں کوئی پرنسپل ڈیفائنر نہیں ہے، یعنی کہ ہائرارکیز نہیں ہے پرنسپلس کے۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ ویل اسٹیبلشڈ ہائرارکیز ہوتی ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہارم پرنسپل جو اپیئر ہو رہا ہے اس کو کس طریقے سے کہاں پہ کیسے لینا نہیں لینا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک ویل اسٹیبلشڈ ہائرارکی ہوتی ہے ہمارے یہاں، اور اسی کے اندر ایک فقہ کے اندر ایک ٹرم آتا ہے جس کو بولتے ہیں سد ذرائع، یعنی کہ جس کو ہارم کو پریونٹ کرنا۔ ایون صرف ہارم ہوگا یہ نہیں، بلکہ ہارم کو پریونٹ کرنا بھی جو ہے وہ ہمارے یہاں ایک مقصد ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جس مثال کے طور پہ دیکھیں، جو بھی لبرل سیکولر اسٹیٹ ہے دنیا میں جتنی کی جتنی، وہ ایک ڈائلیما میں ہوتی ہے۔ اس کو یوٹیلیٹیرینزم میں جانا ہے یا اس کو لبرٹیرینزم میں جانا ہے، یعنی کہ وہ فریڈم کو اوپر رکھے گا یا وہ ہارم پرنسپل کو اوپر رکھے گا۔ اس ڈائلیما سے آج تک کوئی بھی لبرل سیکولر جو ریاست ہے وہ نکل نہیں پائی ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں گے کلیش رہتا ہے، یعنی کہ ان دونوں چیزوں کا نا، یعنی کہ فریڈم کا اور ہارم کا، یہ تمام کے تمام لاز میں آپ کو ایک کلیش دکھے گا، اور جس کی وجہ سے بہت سارے فیصلے اور بہت سارے لاز کے اندر انکنسسٹنسی پیدا ہوتی ہے ماڈرن سیکولر ریاست کے اندر۔ جی، جیسے اس میں اسلام میں ظاہر سی بات ہے کہ سب سے اوپر مقام اللہ کا ہے اور پھر پیغمبر صاحب کا ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں اگر ہم آج کی ڈیٹ پہ دیکھیں گے تو ہمارے لیے یا مطلب ایبسٹریکٹ ہے، کانکریٹ نہیں ہے۔ پھر بھی ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کا مقام سب سے اوپر ہے، ماتا پتا سے اوپر بھی رکھا گیا ہے، جبکہ ماتا پتا ایک کانکریٹ میں آتے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھیں کہ اگر اللہ کی عدالت میں ہیں تو سب سے بڑا گناہ شرک کو رکھا گیا ہے، کہ بھلے ہی اس دنیا میں کوئی نان مسلم ہے، جیسے میں ایگزامپل لے لوں، بھارت میں دیا بھی جاتا ہے کہ رویش کمار کا ایگزامپل، کہ اس وہ میں ایک فرق اور مسٹر ایکس یہ رکھنا چاہیے کہ گناہ اور جرم میں فرق ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن وہ ریاست کے جرم ہے، خلاف یا ریاست کے خلاف سب سے بڑا جرم نہیں ہے۔ قرآن نے اس کے جی جی لیے یہاں جریمہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ شرک کا فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہوگا، انسان کی عدالت میں شرک کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ وہی اچھا، میں نے دوسری کہا کہ اللہ کی عدالت میں اور ایک پوائنٹ یہ بھی سن لیجئے کہ اگر اسلامی ریاست میں کچھ مشرکین ٹیکس یا جزیہ دے کر رہنا چاہتے ہیں اور وہاں رہ کر بھی وہ اپنے ٹیمپل میں شرک کرتے ہیں تو اسلامی ریاست میں وہ رہ سکتے ہیں۔ بھائی کیا ریپسٹ رہ سکتا ہے ٹیکس دے کر؟ نہیں رہ سکتا۔ یا کوئی مجرم رہ سکتا ہے ٹیکس دے کر؟ نہیں رہ سکتا، لیکن مشرک رہ سکتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ گناہ اور جرم میں فرق ہے۔ جی، یہ تو مجھے پتا ہے، لیکن میں قیامت کے دن کی بات کر رہا ہوں، جہاں پہ اگر کوئی جیسے رویش کمار جیسا انسان آتا ہے جس نے مان لیجیے اسلام کے موسٹ آف دا جو سبھی فالو کرتے ہیں کہ سچ بولنا اور حق کی بات کرنا، یہ باتیں کی ہیں اور باقی چیزیں کی ہیں، بس 2-3 چیزیں نہیں مانی جو بیس ہے اسلام کی، اس بیس پہ بھی کیا اللہ کو تھوڑا سا مطلب کہا جاتا ہے کہ 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو لارج ہارٹیڈنس نہیں دکھانی چاہیے کہ ایسے انسانوں کو تو ہم ایسے انسانوں اس سے کا الگ رکھیں؟ جواب میں نے کئی مرتبہ دیا، کسی کا نام لینا بیکار ہے، اس سے خامخواہ کی اننیسیسری کانٹروورسی ہوتی ہے کہ ہم کسی پرٹیکولر بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم ایک جنرل بات کر رہے ہیں۔ یعنی ایک آدمی ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کہی، ایک آدمی ہے جس نے بہت سے ہاسپٹلز بنائے ہیں، بہت ساری جانوں کو بچایا ہے، اور بہت زیادہ اس کے اندر ہیومینٹی اور سمپتھی ہے، لیکن بس اس کے اندر ایک کمی ہے، اس نے 100-150 قتل بھی کر رکھے ہیں۔
تو اب آپ یہ کہیں کہ یار اس نے لاکھوں لوگوں کی جان بچائی ہے ہاسپٹلس قائم کر کے, اسکول کا نظام اس نے کھڑا کر دیا, بہت سے لوگوں کو اس نے تعلیم دی ہے, 100-150 اگر قتل کیے تو کیا بات ہے, اس میں کیا حرج ہے, اس کو معاف کر دینا چاہیے. میں کہتا ہوں ایک قتل بھی اس نے کیا تو کیا اس بنیاد پر اس کا یہ قتل جسٹیفائی ہوگا؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ معاف ہے. ایسے شخص کو بھی ایک خون, 7 خون تو چھوڑ دیجیے, ایک خون بھی معاف نہیں ہے. ہر جرم کی اپنی الگ سزا ہے, اس کا جو اپنا بیہیویئر ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ سزا کو کم یا زیادہ کر دیں اپنے ذاتی اور پرسنل بیہیویئر کی وجہ سے, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ سزا ہی معاف. اور اگر کسی قانون میں سزا معاف ہو جاتی ہے ان وجہ سے تو وہ قانون بیکار ہے. تو جب ہم دنیا میں اس چیز کو روا نہیں رکھتے تو پھر آخرت میں کیسے روا رکھا جائے گا؟ نہیں تو مسلمان کے لیے تو کچھ جو مطلب باقی گناہ معاف کر کے ایٹ لاسٹ وہ جنت میں جائے گا نا, لیکن ایسے لوگ جو ہیں وہ کیول اس بیس پہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. نہیں, مسلمانوں کو بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں فرق ہے کہ حقوق اللہ اللہ کا حق ہے, وہ جس کا چاہے اپنا حق, میرا حق ہے, میں چاہے جس کو معاف کروں. آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ اللہ تعالیٰ کے حق کا وائلیشن اگر ہوا تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے. حقوق العباد کا وائلیشن ہوگا تو وہ معاف نہیں کرے گا, وہ بندہ جس کے حقوق کا وائلیشن ہوا وہ معاف کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان محض مسلمان ہونے کی وجہ سے جنت کا اس کے پاس ڈائریکٹ ٹکٹ ہے, ایسا نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی اس کی بھی ہے, سزا اگر دی جائے گی تو اس کو بھی دی جائے گی. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے پاس آن دا ڈے آف ججمنٹ یہ بالکل رائٹ ہوگا کہ وہ کچھ ایسے پرسنس کو جنت میں ڈال سکے. آف کورس, بالکل. کن لوگوں کو بائی دا وے؟ مسلمانوں کو, غیر مسلموں کو؟ آئی تھنک غیر مسلم کو. نہیں, رائٹ تو اللہ تعالیٰ کو ہے. ایک چیز یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اللہ نے ایک چیز اگر ڈکلیئر کر دی تو اس کے جو فیصلے ہیں وہ بدلتے نہیں ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کو اختیار نہیں ہے. ہمارے یہاں عقیدے اور کریڈ کی کتابوں میں یہ مسئلہ ملتا ہے کہ اللہ کو یہ اختیار ہے کہ ایک مومن کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے اور ایک کافر کو ہمیشہ کے لیے جنت میں لے جائے. یہ اختیار ہے, یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے عقیدے کی کتابوں میں. لیکن وہ ایسا اس لیے نہیں کرے گا چونکہ اس نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا, اور خدا کا جو ڈکلیریشن ہے وہ بدلتا نہیں ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ, قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے نہیں بدلتے کہ آج کل اور کل کچھ. اوکے, تھینک یو.